अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे जी हदीस नंबर 46 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो कि है सिला रहमी के बारे में। अन अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा, जो ये पसंद करता है, अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही, कि उसके रिज़्क़ में फरागी हो जाए, व युनसअ लहू फी अथरिही, और उसके निशाने कदम बाकी रहें, तो क्या करे वो? फल यसिल रहीमह, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सुभान अल्लाह। तो अब क्या बताया जा रहा है हमें? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ में फरागी हो और उसके निशाने कदम बाकी रहें, यानी तवील उम्र पाए, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। अब इस हदीस में सिला रहमी के दो फायदे बताए गए, ठीक है। एक ये है कि रिज़्क़ में वुसअत, और दूसरा है उम्र में बरकत। एक और हदीस में मजीद दो फायदे पे जिक्र हुए हैं कि ऐसे शख्स से रिश्तेदार मोहब्बत करते हैं और माल में इजाफा होता है। अब इस हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदीम दो दुनियावी फायदे बताए हैं, रिज़्क़ में फरागी यानी बरकत, उसका क्या मतलब है? सबसे पहले इसको देखते हैं। दरअसल उसका मतलब ये है कि सिला रहमी करने वाले के माल में अल्लाह ताला ऐसी बरकत डाल देते हैं कि उसकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं, ठीक है। यानी हो सकता है उसके पास इतना माल ना आता हो, लेकिन उसकी तमाम ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं, या उसकी आमदनी के ज़राए वसी कर दिए जाते हैं, ठीक है। पहले हाथ जैसे तंग था, लेकिन जब तंगी में भी उसने देना शुरू किया, सिला रहमी की, दूसरों का ख्याल रखा, ख़ुसूसन अपने से ज़्यादा मोहताजों का ख्याल रखा, तो अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ में भी वसअत अता फरमा दी। जैसे उसकी औलाद को अल्लाह ताला ने काबिल बना दिया, हो सकता है, ठीक है, जो बाद में काम करें, जिसके ज़रिए रिज़्क़ आए, या उसे कोई मज़ीद अच्छी जॉब मिल गई हो, या इसी तरह के और भी वसाइल में इज़ाफ़ा हो गया हो। तो यानी हकीकी मायनों में क्या है, आप ठोस इज़ाफ़ा हो जाता है किसी भी चीज़ में, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उसके रिज़्क़ में फरागी हो गई, यानी बरकत हो गई। तो बरकत का मतलब क्या हो? एक्चुअल में बढ़ना, ठीक है। और दूसरा क्या है? उम्र में बरकत। अब इसके ना उलमा ने कई एक तौजीहात की हैं। एक ये है कि सिला रहमी करने वाले की उम्र में हकीकत के एतबार से इजाफा होता है, ठीक है। मसलन किसी का कोई एक्सीडेंट होना था, लेकिन उसने कुछ ऐसी सिला रहमी की या किसी की ज़रूरत ऐसी पूरी की और ऐसा ख्याल किया कि वो इस शर से बच गया, सुभान अल्लाह, और वो एक लंबे अरसे तक जिया, ठीक है। या फिर कोई बीमारी आ गई उसको, उस वक्त तो बच गया, सरवाइव कर गया। एक तो मायने ये किया जाता है, और एक मायने ये भी बयान किया गया है कि उसकी उम्र में बरकत किस तरह से होती है कि चीज तो उतनी रहती है, लेकिन उसका फायदा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे शख्स के औकात ज़ाया नहीं होते हैं, यानी उम्र अगर 40 है तो वो 40 ही है, लेकिन जैसे हमारी उम्मत के बहुत से उलमा गुजरे हैं, उन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अब ये उनकी उम्रों में बरकत ही थी कि उन्होंने थोड़ा वक्त काम किया, लेकिन ज्यादा काम किया, ज्यादा नेकियां की। अब देखिए 24 घंटे तो सबको मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, हमारे और बाकी जो सारे घर वाले हैं सबको मिलते हैं। अब वो इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है? कुछ लोग एक ही दिन में बहुत से काम कर जाते हैं और उन्हें मुख्तलिफ तरह की नेकियां करने की तौफीक भी मिल जाती है, और कुछ लोग बस अपना वक्त ही ज़ाया करते रह जाते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर उसकी उम्र कम है, लेकिन उसने काम ज़्यादा अच्छे कर लिए हैं, ज़्यादा किए हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेता है एज कम्पेयर टू द अदर्स, तो क्या है? ऑब्वियसली ये बरकत है, उसकी उम्र में बरकत है। तो हमें अपनी उम्र में बरकत की दुआ भी मांगनी चाहिए, रिस्क में बरकत की दुआ तो हम मांगते ही हैं। उम्र में बरकत का मतलब सिर्फ उम्र लंबी होना नहीं होता है, ठीक है। एक अच्छी
پازیٹیو ایمان والی لائف گزارنا عمر میں برکت ہی ہوتی ہے۔ پھر ایک یہ معنی ہے کہ انسان کو ایسے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، دوسروں میں اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ جیسے ہم تاریخ میں اب کیا پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تابعین کا پڑھتے ہیں، تبع تابعین کا پڑھتے ہیں، پھر اور بھی بہت سارے علماء امت کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں اور ہم ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں اور پھر ان جیسا بننے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہے، برکت ہے، سبحان اللہ، کہ وہ صرف اپنے دور میں نہیں جیے ہیں بلکہ وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کا ذکر خیر آج بھی جاری ہے۔ دیکھیں ان کے ناموں پہ ہم نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا نام کیا رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، عثمان رکھتے ہیں، بلال رکھتے ہیں، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، آسیہ، مریم، کیوں رکھتے ہیں؟ ہم ان کی یاد میں رکھتے ہیں، رائٹ؟ تو جب بھی یہ نام لیے جاتے ہیں تو ایک طرح سے ہمارے مائنڈ میں ان کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا ہے، یہ ان کے عمر میں برکت ہی ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نام پیدا کرنے کے لیے نیکی کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیکی کریں گے نا تو اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، باقی رہیں گے اس کے نشانات۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی نیکی کا کام کریں اور دوسرا کوئی آپ کو دیکھے، وہ بھی امپریس ہو جائے، اس کو بھی اچھا لگے، موٹیویٹ ہو جائے، موٹیویٹ ہو کے وہ بھی کر لے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے، آپ نے تو اپنا راستہ سیدھا کر لیا، آپ نے تو نیکیاں کمانے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے صلہ رحمی، پھر ملیں گے یہ سارے فائدے۔ عمر میں برکت چاہیے یا رزق میں برکت، جو بھی چاہیے، صلہ رحمی کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، خالہ، ماموں وغیرہ، سب یہ سب آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، رائٹ؟ اب ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے۔ اچھے تعلق میں کیا کیا آتا ہے؟ ان کی مالی مدد کرنی ہے، اخلاقی مدد کرنی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، یعنی پھر ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا ہے، اور ایون اگر وہ کوئی آپ کے ساتھ کبھی کسی نہ کسی بات پہ آپ کے ساتھ کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ کتا تعلق ہی نہیں کرنی ہم نے، ٹھیک ہے؟ وہ رشتہ توڑنا بھی چاہیں تو ہم نے نہیں توڑنا ہے، کیوں؟ یہی تو صلہ رحمی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ رشتہ توڑ رہا ہے اور آپ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنی طرف سے بھلائی کا ہاتھ بڑھانا ہی صلہ رحمی ہے۔ لیکن ہے بڑا مشکل، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے ساتھ ہم بڑا اچھا سلوک کر لیتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ، فقیر کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، یا کوئی ایسا دوست احباب جس کو ہم کبھی کبھی ملتے ہیں، اچھے اچھے گفٹس بھی دے دیتے ہیں، بڑے اچھا 1 گھنٹہ کسی سے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، بہت اچھے لگتے ہیں سب، ہم بھی وہ بھی۔ لیکن اصلیت کھلتی ہے ہماری اپنے رشتہ داروں میں۔ انسان کو سب سے زیادہ شکایتیں کس سے ہوتی ہیں؟ اپنے ہی رشتہ داروں سے ہوتی ہیں۔ جو جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کو اس سے اتنی زیادہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب کسی سے شکایت ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب حسن سلوک وہی کر سکتا ہے جو اپنے دل کو قابو میں رکھنا جانتا ہو، اپنے اندر کی ناراضگی، اپنے جو برے جذبات ہیں یا ماضی کے تلخ تجربات ہیں ان کو کنٹرول کر سکے۔ یہ ہوتا مشکل کام ہے۔ اب کسی بہن بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگلے ہی لمحے آپ کو اس کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن آپ بڑے مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، ہم نے بات نہیں کرنی ہے، صاف جواب، کرارا جواب۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ دوسرا غلط ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے، پھر بھی آپ خاموش رہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ پھر اللہ کی خاطر معاف بھی کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، میرا دل نہیں ہے اس وقت اس سے بات کرنے کو، اس کے پاس جانے کو، اس کے غم یا خوشی میں شریک ہونے کو، کیونکہ میرے دل میں بڑی تکلیف ہے، لیکن اللہ کی خاطر میں اس کو معاف کر رہی ہوں، آگے بڑھ رہی ہوں۔ کر کے تو دیکھیے، اپنے جذبات پہ قابو رکھیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں کہیں سے ٹھیس لگی ہوتی ہے،
ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فوراً کال کریں یا اس کے گھر چلے جائیں اور بھڑاس ختم کریں، لیکن ایکچوئل میں وہ معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ہوتا ہے جیسے لوہا ہوتا ہے نا گرم گرم، ایسے ہم اندر سے ہوئے ہوتے ہیں پورے گرم گرم لوہے کو ہاتھ لگائیں گے تو obviously ہاتھ جلے گا نا، اور ہم بھی ہوتے ہیں پورے گرم، تو جب ہم وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ سلجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ الجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں نا تو بے شک آپ کو دوسرا بندہ غلط لگ رہا ہے، لیکن اپنی جگہ پہ وہ بھی صحیح ہے اس وقت، تو وہ بھی اپنے آپ کو نیچے نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، بحث و بحث زیادہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خاموش رہنا پڑتا ہے وقتی طور پہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ لینا تب تک وہ بات نہ کرے۔ بعض معاملات میں فوراً آپ کو بات کلیئر کرنی چاہیے، وہ ہوتی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی شکایتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ اور معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ حکمت ہوتی ہے کہ ہم پہچانیں کہ آیا اس معاملے کو فوراً ہمیں دیکھنا چاہیے یا پھر ہمیں تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ یہ حکمت اللہ سے مانگنی ہے ہمیں، کیونکہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے ان کے برے رویوں کے باوجود، ہے کام مشکل، لوگوں کو لگتی ہیں کتابی باتیں، لیکن اللہ کے بڑے ایسے بندے ہیں ماشاءاللہ جو اللہ کی محبت میں سب کچھ کر گزرتے ہیں، اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں، ان کو لوگ بعد میں مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم تو خود ہی ناراض ہو جاتی ہو بھائی اور خود ہی صلح بھی کر لیتی ہو، ہمیں تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، یعنی ان کو لگتا ہے اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ سیلف رسپیکٹ اگر وہ اپنی ختم کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہے، کسی انسان کے رویے کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، کسی انسان سے امپریس نہیں ہے، وہ صرف اپنے رب کی محبت میں کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے تاکہ ہماری عمر اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں، ان کی زیادتیوں کو بھلا دیں، خواہ وہ آپ کے ساتھ کیسا ہی برتاؤ کریں، یہ اللہ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تو ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں قرابت داروں سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیر لیں، تو حکم دیا تھا ان کو حضرت ابو ذر کو، تو یہ حکم پھر ہمارے لیے بھی ہے نا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم قرآن پاک سے دیکھیں تو بہت ساری صلہ رحمی کے حوالے سے ہمیں آیات بھی ملتی ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ پس رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وجہ اللہ چاہتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، لوگوں کو ان کا حق دینا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ سورہ نساء میں آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، بلکہ پہلی ہی آیت ہے اس کی کہ اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور کیا کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو یعنی توڑنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پہ نگہبان ہے، نگران ہے اللہ۔ تو اللہ کا نام لے لے کے ہم ایک دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، روابط بڑھاتے ہیں، کچھ لیتے دیتے ہیں، تو پھر کیا کہا جاتا ہے، اللہ کی خاطر ان رشتہ داریوں کو بچاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ان رشتہ داریوں کو نہیں بچاتے ہیں، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اب دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی قطع تعلق ہی کر جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رشتہ جوڑنا ہے، لیکن کہیں ہم تو کسی کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کر رہے، اس پہ بھی ہمیں نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہوتی، چاہے وہ ہم جان بوجھ کر دیں چاہے انجانے میں دیں، لیکن یاد رکھیں قطع تعلقی کرنے والوں پہ لعنت ہے اور وعید ہے قرآن میں۔ سورہ محمد میں آتا ہے بس تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔
بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. کن لوگوں کی؟ جو حکومت ملنے پہ فساد برپا کریں اور اپنے رشتے ناطے توڑ دیں. تو کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیا ہے، کوئی رتبہ دے دیا ہے، تو ہم اپنے رشتے داروں کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑی ہی کوئی چیز سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے آپ کی اصلاح کرنی انتہائی ضروری ہے. حدیث میں بھی دیکھیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رشتہ داری یعنی عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اپنی رحمت سے اسے توڑ دے گا یعنی کاٹ دے گا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ رحم جو ہے یہ بھی اللہ سے وعدہ کرتی ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں اسے جوڑنا ہے تاکہ اللہ ہمیں جوڑ دے. یہ آج ہماری امت میں جو فتنہ فساد ہے، یہ جو الگ تھلگ کی زندگی ہے نا ہماری، یہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو بڑی سخت حدیث ہو گئی. لا يدخل الجنت قاطع. صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے برے سلوک کے بعد بھی اچھا کرنا ہے. اصل صلہ رحمی یہی ہے، کیونکہ جیسے بتایا کہ لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ کوئی رشتہ دار ہم سے اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اصل کمال بدلہ چکانا نہیں ہے. اصل کمال تو یہ ہے کہ دوسرا برا ہے تو آپ اچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابری کا سلوک کرنے والا بدلہ چکانے والا، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. یعنی کیا فرمایا کہ برابری کا سلوک کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے. تو اب صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے ملتے رہیے. ٹھیک ہے. جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان تک پہنچائیں، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں یا مدد مانگے تو اپنی توفیق کے مطابق ان کی مدد بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں بھی اس کا ذکر فرمایا تھا نا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو اور رحم کے رشتے توڑنے سے بچو، جو رشتے کاٹے اس سے بھی جوڑو. تو ان شارٹ کرنا کیا ہے؟ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اولاد مال میں برکت عطا ہوتی ہے، اور رشتہ دار کو دینے کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے پچھلی احادیث میں پڑھا تھا، دوہرا اجر ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور یہ عمل انسان کو جنت میں لے جانے والا بھی ہے، اور اگر نہیں کریں گے، قطع تعلقی کریں گے تو جنت سے نکالنے والا بھی ہے. تو آج کل کے اگر دور میں دیکھیں تو دیکھیں جائیداد پہ، پیسوں پہ، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں میں کتنی لمبی لمبی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. سال لوگ بول چال ہی بند رکھتے ہیں. میں کہتی ہوں بڑا اسٹیمنا ہے بھائی ان کا. میرے سے تو ایک دن کسی سے ناراض نہیں رہا جاتا، میری غلطی ہو یا دوسرے کی غلطی ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ بس بات ختم ہو جائے. کبھی کبھی انسان ہے، ہمارے منہ سے بھی غلط بات نکل جاتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو کور اپ کر لیا جائے اور بس آگے موو آن کریں. کیا ہے پچھلے گلے شکوے لے کے بس زندگی گزارتے رہو، دل میں کڑن رکھو. ایسی سزائیں جو آپ دوسرے کو تو نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ بات کو ختم کرتے ہیں، رفع دفع کرتے ہیں، اچھا بھائی دوسرے کی غلطی ہے چلو پھر بھی معاف کیا، اچھا بھائی میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دو، بات کو رفع دفع کریں اور بس آگے جانے دیں. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. انہیں گلے اور شکووں کے لیے اگر ہم نے دل میں جگہ بنا لی تو قرآن کہاں جائے گا؟ پھر حدیثیں کہاں جائیں گی؟ ان کی تو جگہ ہی نہیں بنے گی. ان کی جگہ بنانی ہے نا تو اس کچرے کو نکالنا پڑے گا. ساتھ ساتھ معاف کر دیا کریں، ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ معافی مانگ دیا کریں، ساتھ ساتھ معاف کر دیا کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے تاکہ ہمارے تمام معاملات میں برکتیں عطا ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.